बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 18 जून है, बुध का दिन है, और ईरान जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे मूव कर रहा है वो यूं कह लें कि इसराइल के लिए वबाले जान बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ईरान के जो हमले हैं वो पै दर पै हैं, मुसलसल मिसाइल जो है वो दागे जा रहे हैं। अभी तक 11 हमले जो है वो किए जा चुके हैं और सैकड़ों के हिसाब से मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसके बाद जो आगे उनका इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, जो एरो है, जो फिर डेविड स्लिंग है, या फिर थॉट डिफेंस सिस्टम है, और फिर आयरन डोम है। अब इनकी जो मिसाइल है, इनकी मिसाइल कैपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो गई है, इनकी मिसाइलों की किल्लत होना शुरू हो गई है, और फिर ईरान के हमले जो है वो रुक नहीं रहे। बल्कि ईरान की जानिब से ये क्लेम किया गया था कि अगर इसी रफ्तार के साथ वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर मिसाइल भी दागते हैं तो उनके पास 1 साल का जखीरा मौजूद है। लेकिन अभी ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर 440 मिसाइलों के साथ हमला किया गया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि 25 हलाकतें और 1300 लोग जो है वो जख्मी होने की इत्तलात है। इसके बाद जो इजराइल की जानिब से जवाबी वार करते हुए 50 जहाजों के साथ वो तेहरान की तरफ मूव किए, और ईरान ने यह दावा किया है कि उन्होंने इनके F-35 जो लड़ाका तैयारे हैं उनको गिराया। किस तरीके से बाकायदा तौर पर ये जो रिपोर्ट, ये दावा जो किया जा रहा है, और कल तो ये भी खबर सामने आई थी कि इन्होंने 2 इनके पायलट जो है वो भी पकड़े हैं। लेकिन अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको मीडिया के सामने लाया जाना भी, वो आला हुकाम के हवाले भी कर दिए गए। लेकिन जब ये सारे का सारा सिनेरियो बन रहा है, अभी पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सबसे तगड़ा जो इनका डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि मॉर एयरबेस है, उसके ऊपर जो वहां पर मौजूद था उसको वहां पर सेट किया गया था, ताकि वहां पे अगर किसी किस्म का कोई हमला होता है तो उसको काउंटर किया जा सके। अब जनाबे वाला वहां पर जो है ये इसको भी नाकारा किया गया, जिस तरह से ईरान ने हमला किया और अपना फतेह 1 मिसाइल जो है उसको पहली बार इस्तेमाल किया है, और हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अभी ये चीन जो है, चीन की भी दबंग एंट्री हो गई है, और चीन ने पूरे का पूरा मंजरनामे को बदल के रख दिया। और जिस तरह से उसने अमेरिका को खुली धमकी दी है और उसके इक्तदार को, सूरज को गुरूब करने के हवाले से वो एक यूं कह लें कि आलमी जंग का पस मंजर जो है वो सामने आ रहा है। और आलमी जंग यूं कह लें कि उधर से अगर अमेरिका एंटर होता है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बारहा धमकी भी दे चुका, और फिर ईरान के साथ बाकायदा तौर पर जो चीन है वो खड़ा दिखाई दे रहा है, और उसने अपने जो 3 कार्गो जहाज हैं, असलहा से लैस भरपूर भरे हुए जहाज वहां पर पहुंचाए। ये धमकी क्या दी है, ये क्या मंजरनामा है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसकी जानिब से ये जरीदा है, अमेरिकी जरीदा, उसने रिपोर्ट किया कि जो उसने अमेरिकन सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल के पास जो इनका एरो डिफेंस सिस्टम है, एंटी मीजल्स, वो उनके पास जितने भी जो इंटरसेप्टर्स हैं, कोई भी अगर मिसाइल आता है उनको रोकने के लिए वो अब खत्म होना शुरू हो गए। और ये जो एरो 3 है, इसमें मिसाइल दिफाई निजाम, खास तौर पर फिजा से बाहर जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है उनको रोकने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और हर एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत जो है वो $4 मिलियन है। आप अंदाजा करें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो मिसाइल जाते हैं, कितना बड़ा झटका इस वक्त उनको मुआशी तौर पर जो है वो भी लग रहा है। और यही मिसाइल ईरान के बड़े हमलों को मुकाबला करने के लिए, माली तौर पर इसे नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए, ईरान ने जिस तरह से राफेल कंपनी जो एरो 3 बनाती है, आयरन डोम बनाती है, डेविड स्लिंग बनाती है, वो उसको भरपूर तरीके से हिट किया था, उस कंपनी को ही उड़ा कर रख दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए सेटबैक वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये मिडिल ईस्ट रिपोर्ट क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ काउंटरिंग ईरान्स ओवरनाइट अटैक ओवर $1 बिलियन। मतलब वो जो इनको कास्ट पड़ रही है, $1 बिलियन एक रात की है। मतलब जो इनके मिसाइल जा रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा झटका है। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती, बल्कि इजरायली दिफाई निजाम तेजी से खत्म होता जा रहा है, और हफ्ते के आखिर तक आने वाले मिसाइलों की सिर्फ एक छोटी सी जो इनके पास खेप रह जाएगी, चंद फीसद मिसाइल जो है वो रोकने के काबिल होंगे। और इजराइल जल्द ही इस बात को तरजीह देने पर मजबूर होगा कि कौन से खतरात को रोकना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है। लेकिन अभी ईरान के जिला वरामेन के अंदर जो गवर्नर है उसकी जानिब से बताया गया कि क्योंकि इस वक्त 50 जो इनके जहाज हैं उनके साथ इसराइल की जानिब से हमला किया गया तेहरान के ऊपर, और फिजाई दिफाई निजाम ने इसराइल का जो F-35 लड़ाका तैयारा जो है उसको मार गिराया, और बाकायदा अल जजीरा ने इसको कंफर्म भी किया, और अल जजीरा की जानिब से इसको रिपोर्ट किया गया। अभी गुज़श्ता रोज भी इन्होंने जो गिराने का दावा किया था ईरान की जानिब से, और
ان کا جو پائلٹ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ بہت جلد وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ان کو لانے والے ہیں. لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب تک ایران کی جانب سے 440 میزائل جو ہے وہ ابھی جو حملے آج کیے گئے ہیں ان میں سے داغے گئے, جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہوئے اور 1300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اور اس وقت جس طرح سے ایران کی جانب سے ویسمن جو ان کا سائنسی پروجیکٹ ہے اس کو ختم کیا گیا, اور ہیرٹس جو ان کا اخبار ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ years of work down the drain, Iranian missile tore through Israel's leading science institute. مطلب برسوں کا کام ختم ہو گیا. ایرانی میزائل سے اسرائیل کا معروف سائنسی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. اتوار کی صبح ایرانیوں نے واسمن انسٹیٹیوٹ کو نشانہ بنایا تو انہوں نے ایسی لیبارٹریز کو نشانہ بنایا جنہیں شروع سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا اور کئی سالوں تک تحقیق کو دوبارہ صفر سے شروع کرنا پڑے گا. لیکن ابھی جس مثالوں کے ساتھ حملہ کیا گیا, ایران کے ہائپر سونک جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے جو ایک یوں کہہ لیں کہ بہت تگڑے اور حیران کن ثابت ہوئے, وہ الفتح اور الفتح میزائل کی جانب سے آج جس طرح سے وہ داغے گئے. دنیا کے صرف چند ممالک بشمول ایران, امریکہ, روس, چین اور شمالی کوریا کے پاس ہائپر سونک ٹیکنالوجی ہے. اور الفتح کی جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ ابھی یہ جو 2 مرحلے کا نظام ہے, رفتار اس کی 13 to 15 میک تک ہوتی ہے, پرواز کی حد 1400 کلومیٹر تک ہے, فضا کے اندر اور باہر دونوں ہتھ کنڈوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, فضا بھی اور زمین کے اوپر بھی. اور پھر دوسری جانب جو اس کا مقصد تک پہنچنا, جو ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت جو درکار ہوتا ہے 400 سیکنڈ. 400 سیکنڈ مطلب آپ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے, آپ اندازہ کریں تو یہ 4 سے 5 منٹ کے اندر اندر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر لیتا ہے. اور یہی جو مثال ہے یہ استعمال کیے گئے, جبکہ وار ہیڈ جو ہے وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, رفتار کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ دشمن کے ریڈاروں کے خلاف مزاحم اور ان کی جو ویوز ہیں ان کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور پھر قابل اعتماد نیویگیشن کے ساتھ موو کرنا, یہ بھی اس کی صلاحیت ہے. ریئل ٹائم میں روٹ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور الفتح صرف ایک مثال نہیں ہے, یہ ایران کی دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک پیش رفت ہے اور اس کے تمام مخالفین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. ابھی جس طریقے سے ایران کی جانب سے یہ آج مثال داغے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے. اور پھر اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا that air defense is costing Israel $285 million per day. مطلب $285 ملین پر ڈے کے حساب سے ان کو جو ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے, ان کو اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. لیکن ابھی تل ابیب کے ایک رہائشی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا کہ آسمان سیاہ دھوئیں کے گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور ویزیبلٹی صفر ہے, زمینی صورتحال تباکن ہے, آگ کے شعلے وسیع علاقوں پر محیط ہیں. باقی کیا ہو رہا ہے, اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام واقعات اور توقعات سے بڑھ کر ہے. لیکن اب ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ اب ہمارے پاس ایران کے اوپر آسمانوں کا مکمل طور پر کنٹرول ہے, ایران کے پاس اچھے اسکائی ٹریکرز ہیں اور دیگر دفاعی ساز و سامان اور بہت کچھ ہے, لیکن اس کا موازنہ امریکی ساختہ جو طیارے ہیں وہ اور دیگر جو ان کے پاس ساز و سامان ہے اس سے نہیں کیا جا سکتا. امریکہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن 50 سے زائد لڑاکا طیاروں نے گزشتہ رات تہران اور ایران کے دیگر شہروں کو نشانہ بنانے میں حصہ لیا اور موساد کے ساتھی اب بھی ایران کے اندر سے ڈرون لانچ کر رہے ہیں. ایرانی شہری رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے آسمانوں پر کوئی لڑاکا طیارہ نہیں دیکھا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ابھی تک فضائی برتری جو ہے وہ حاصل نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہ ایک جو کہہ لیں کہ نفسیاتی وار بھی ہے, نفسیاتی جنگ بھی ہے. ایرانی حکومت نے اپنے تمام باشندوں سے درخواست بھیجی ہے کہ وہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کو حذف کر دیں, جو معلومات اکٹھا کر کے اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں. ابھی جو ایران کی جانب سے ایک ہرمیس 900 جو ان کا ڈرون ہے اس کو بھی مار گرایا گیا ہے, وہ بھی اصفہان کے اندر. اور یہاں پر جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ابھی ایران کے چیف آف سٹاف جو موسوی ہیں انہوں نے کہا کہ حیفا اور تل ابیب کو فوراً جو ہے وہ خالی کر دو, اور اسرائیل کے خلاف تمام حالیہ کارروائیوں کا مقصد ڈیٹرنٹ وارننگ تھا. ایک مکمل تعزیری کارروائی جو ہے وہ ابھی باقی ہے. اور ابھی جو نتن یاہو کو لے کر سی این کی جانب سے کچھ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں, اور سی این نے ایسی ویڈیوز کا مجموعہ جاری کیا ہے جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو 1996 سے ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہونے کی وارننگ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن الہان عمر جو رکن امریکن کانگریس ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا اس کو ٹیگ کرتے ہوئے کہ کسی نے بھی امریکیوں پر حملہ نہ کیا اور نہ کر رہا ہے. یہ وقت ہے کہ امریکیوں کو اس جنگ میں دھکیلنے اور اسرائیل کو اپنی منتخب کردہ جنگ میں امریکہ کو شامل کرنے سے روکا جائے. اور ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا اس نے تو باقاعدہ طور پر جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کو کہا کہ یہ جو نام نہاد, مطلب اس طرح سے اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم لیڈر
ان کو ٹارگٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب چاہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا وہ ٹارگٹ نہیں، ہمارا وہ نشانہ نہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو، کیونکہ یہ بہت تھن ہو چکا ہے، بہت پتلی لہر پہ آ چکا ہے. لیکن ابھی اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2003 میں عراق میں جو کچھ کیا کیا وہ اچھا خیال تھا؟ کیا کسی کو لگتا ہے کہ لیبیا میں اگلی دہائی میں جو کچھ کیا کیا وہ ایک اچھا خیال تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور پھر ابھی جو اکانومسٹ میں شائع ہونے والے جو سروے ہے، اس یوگوف سروے کے مطابق جو 16% امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکہ کی فوج کو اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع میں مداخلت کرنی چاہیے، جبکہ 60% اس کے مخالف ہیں اور 24% غیر یقینی صورتحال کا شکار بھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ فرسٹ اور نو مور وار پر ووٹ ملے تھے، لیکن اب جو نیویارک ٹائم نے رپورٹ کیا کہ اگر واشنگٹن جنگ میں داخل ہوتا ہے تو ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملہ کرنے کے لیے میزائل اور فوجی ساز و سامان جو ہے وہ بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور پھر فرانسیسی صدر میکرون نے خبردار کیا ہے کہ آج کی سب سے بڑی غلطی فوجی ذرائع سے ایران کی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوگی. لیکن جرمنی کی جو چانسلر ہے اس نے ایران کو سخت وارننگ دی ہے. اس نے کہا کہ اسرائیل تنہا ایران کے جوہری پروگرام کو ختم نہیں کر سکتا. اگر ایران پیچھے ہٹنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے جوہری ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنے کا جو پلان ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے. اس کے بعد جو چین ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، اس نے باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی لگائیں. ابھی چین نے ایران کو امدادی سامان کی فراہمی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. غالباً فوجی ساز و سامان جو ہے وہ پہنچایا. جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 3 بوئنگ جو 747 جو مال بردار جہاز ہیں وہ ایران اترے، اور اس قسم کے جو ٹرانسپورٹرز کو عام طور پر فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حکومت کے کانٹریکٹ آرڈرز کو اڑانے کے لیے وہاں پر لے جانے کے لیے رکھا جاتا ہے. لیکن ابھی جو شی جن پنگ کی جانب سے کل ٹویٹ کیا گیا، اس نے پورے کے پورے منظر نامے کو بدل کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور 100 سال پہلے برطانوی سلطنت کا عالمی تجارت پر غلبہ تھا جو دنیا کی 20% سے زیادہ دولت پر قابض تھی. بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. 200 سال پہلے فرانس نے یورپ کے سٹیج کو بہتر بنایا. اس کی فوجیں خوفزدہ تھیں، اس کی ثقافت حسد کرتی تھی، اور نپولین نے خود کو لافانی قرار دیا. 400 سال پہلے ہسپانوی تاج نے منیلا سے میکسیکو تک حکومت جو ہے اس کی حکومت کی راج کیا، اور اس کے خزانے کے بیڑے چاندی اور ریشم سے کرا رہے تھے، اور بادشاہوں کا خیال تھا کہ ان کی شان و شوکت ابدی رہے گی. ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر قرار دیا، ہر ایک کو بالآخر چاند کرین لگا. اب جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اثر و رسوخ ہجرت کر جاتا ہے، اور لیجیٹمیسی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اسے ارن کرنے کی بجائے ایزیوم کر لیا جاتا ہے. اگر امریکہ کو دنیا کی عزت سے ہاتھ دھونا چاہیں، وہ دنیا سے جو عزت کروا رہا ہے اسے ہاتھ دھونا چاہیں، تو وہ دریافت کرے گا کہ ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے کیا سیکھا. دنیا آگے بڑھتی ہے اور امریکہ کے بغیر بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ کس طریقے سے اس نے ہڈن ورلڈ میں ایک تو کھلے عام وہ اپنے جہاز بھیج رہا ہے، سپورٹ بھی دے رہا ہے، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ یہ اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح. ایک طرف جو چائنا ہے وہ کھل کر اپنے اتحادی کے ساتھ کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح سے امریکہ جنگ میں کودتا ہے تو جو چائنا ہے وہ بھی اس میں کودنے کا جو باقاعدہ طور پر اعلان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.